बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की रिया में एक शख्स था जिसका नाम नसीरुद्दीन था। इसने जायदाद के पीछे अपने चचा का कत्ल कर डाला था, जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सज़ा के तौर पर फांसी की सज़ा सुनाई थी। वो इस सज़ा के बाद बहुत झटपटा गया था। इसने इस बात से इनकार किया था, जबकि फांसी मिलने के बाद तो लोग यकदम ही खामोश हो जाते थे या फिर इनकी गलती दोहराई जाती थी। लेकिन ऐसी कोई भी खासियत इस शख्स में बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही थी। इस इंसान को काल कोठरी में भेज दिया गया, क्योंकि ये खबर पूरी रिया में आग की तरह फैल गई थी कि एक भतीजे ने जायदाद के पीछे अपने चचा का कत्ल कर डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस फांसी को लेकर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि इंसान भी मौत की खबर से सुनकर खौफज़दा हो जाता है, लेकिन ये शख्स बिल्कुल भी अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी घबराया हुआ नहीं नज़र आ रहा था। 2 दिन बाद फांसी मुकर्रर की गई थी और फिर पूरी रिया के सामने इसको फांसी दे दी जानी थी। सुल्तान भी इसकी मदद नहीं कर सकते थे और अपनी शीश पर विराजमान होकर इसको मंतज़र को गहरी निगाहों से देख रहे थे। जल्लाद इस आदमी के करीब खड़ा हुआ था और बुलंद आवाज़ में बोला, बोलो ए आदमी, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जबकि वो आदमी इस जल्लाद की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया, जबकि इसकी मुस्कुराहट को लोगों ने बड़ी हैरानी से देखा था। सुल्तान भी हैरान हो रहे थे बार बार इसके मुस्कुराने से, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे थे। जल्लाद भी इस आदमी को देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी अपनी हैरानगी को छुपा लिया था। जल्लाद ने फिर बुलंद आवाज़ में कहने लगा, जल्द से जल्द अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, ताकि हम सब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दें और तुम्हें फांसी पर चढ़ा दें। इस आदमी ने जल्लाद की बात सुनकर जो ख्वाहिश जाहिर की थी वह मौजूद तमाम मजबा और सुल्तान को भी हैरान कर गई थी। जल्लाद इस आदमी की ख्वाहिश सुनकर हैरान होते हुए कहने लगा, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात का इल्म है? वो सर बात में हिलाने लगा, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपनी कब्र कुशाई करवाना चाहता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर बैठे हुए कहने लगे, ए आदमी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें इस बात का इल्म है? तुम अपनी कब्र कुशाई करवाने की बात कर रहे हो? वो आदमी एक बार फिर सर इस बात पर हिलाते हुए कहने लगा, पूरे मजमे की जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मौज़ूम, मैं अपनी कब्र कुशाई करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कब्र कुशाई तकरीबन 3 माह बाद की जाएगी। वहाँ मुझे तमाम लोग हैरान हो गए। इस आदमी ने सुल्तान से वादा लिया कि वो हर हाल में इसकी कब्र कुशाई करेंगे ताकि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए, जबकि खुद हैरान और परेशान अपनी जगह से उठकर महल की तरफ रवाना हो गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या ख्वाहिश है। ऐसी ख्वाहिश वाला इंसान इनके सामने नहीं आया था। लोग बहुत अजीब ख्वाहिशात ज़ाहिर करते थे, लेकिन इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो इनको हैरान ही कर दिया। वो मुसलसल इस आदमी के बारे में सोचे जा रहे थे। नसीरुद्दीन का कद तकरीबन 6 फुट के करीब था। इसका कद काट कर इसकी जिस्मानत बहुत अच्छी थी। वो अपनी वक्त का एक बहुत अच्छा मिस्त्री था। लोगों के घर बनाता था, लेकिन जायदाद के पीछे इसने अपने चचा का ही कत्ल कर डाला और ये बात सुल्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने बिना कोई और बात किए बगैर इस इंसान को फांसी दे देने का हुक्म दे दिया और उसके बाद अपने सिपाहियों को इसकी कब्र के पास ही हिफाजत के लिए मामूर कर दिया था कि कोई भी इस कब्र के साथ कोई ख़राब ना कर सके, क्योंकि 3 महीने बाद इस कब्र की कुशाई होनी थी। पूरी रिया में यह बात आग की मायने फैल गई थी कि सुल्तान की सल्तनत का एक मुजरिम जिसको सज़ाए मौत दी जानी थी, वो इंसान बहुत पूरी असरार के साथ अपनी मौत की खबर सुनकर मुस्कुरा रहा था। अपनी मौत का सुनने के बाद भी खौफ नहीं आया उसे। सोचते ही इनका जमा 100 की रफ्तार से काम कर रहा था। इन्होंने मुसलसल तकरीबन 3 महीने इस बारे में ही सोचते हुए गुजार दिए थे। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था, लेकिन पूरी रिया और सुल्तान के सारी सोच इस आदमी से ही जुड़ रही थी। 3 महीने का वक्त जिस इंतज़ार में गुजर रहा था, वहाँ की रिया और सल्तनत खुद जानते थे। 3 महीने बाद जब वो वक्त आ गया जब इस इंसान को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था, सब लोग इस कब्र के पास पहले से ही पहुँच चुके थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस कब्रिस्तान में पहुँचे और वहाँ इन्होंने जब रश देखा तो वो हैरान ही रह गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कब्र कुशाई को देखने के लिए आए थे। वो इतने सारे मजमे को देखकर हैरान ही थे, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे।
کہیں کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو سب لوگ مصیبت میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کے ہمراہ قبر کشائی شروع کی جا چکی تھی، لیکن جیسے کہ کچھ عرصہ بعد قبر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگ یہی سے چمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے سب لوگ 3 مہینے سے بے چین تھے۔ قبر کی اب سلیپیں اٹھائی جا رہی تھیں، سب لوگ حیرت کے مارے آنکھیں بھری بھری کیے قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی لوگوں سے مختلف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی اس بات کا تجسس تھا، بہت زیادہ تھا، کہ لوگ اتنا زیادہ اس معاملے کو کیوں سوچ رہے ہیں۔ اور جیسی آخری خواہش سلپ قبر کے اوپر سے ہٹائی گئی اور لوگوں نے جیسے اندر جا کر دیکھا تو سب لوگوں نے چیخیں ہی نکل گئی۔ بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر قبرستان سے باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ سلطان نے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے بعد قبر کے اندر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل آنے کے بعد گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے خاندان سے رابطہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ پورے خاندان کو دربار میں بلانے کا سوچ لیا، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے جوابات ان کو بتائی اور ان کو مزید حیران کر گیا۔ جس انسان کا قتل ہوا تھا وہ ابھی تک حیات ہے، اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ سلطان یہ بات سن کر یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ اگر وہ انسان بچ جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے میں آ کر ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جو منظر آج وہ قبر کے اندر دیکھ کر آئے تھے، سلطان بھی ان لوگوں کا انتظار شدت سے کر رہا تھا کہ اچانک دربار کے اندر سپاہی داخل ہوئے اور ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، سلطان معظم، وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے خواہش مند ہیں۔ سلطان نے فوراً ہی ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی، اور اس عورت کے ساتھ جو نقاب کے اندر عورت تھی وہ کوئی اور عمر معلوم ہو رہی تھی۔ ان تینوں کو تھی، اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ بھی تھا۔ سلطان بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا، بہت سی رعایا اپنے مسائل حل کروانے کے لیے وہاں پر جمع ہوئی تھی، لیکن سلطان نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کیا تھا، کیونکہ آج وہ ہر حال میں نصیر الدین مسئلے کا حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے خاندان والوں سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا اور اس عورت کو جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کیوں طلب کیا ہے؟ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو بھی گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ سلطان نے اس بڑی عورت کی بات سنتے ہی سلطان نے کہا، نہیں، تمہاری عمر کا لحاظ بالکل بھی نہیں کریں گے اور تمہیں کال کوٹری میں بھی بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکا کر کہنے لگی، سلطان معظم، ہم مر جائیں گے لیکن آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری دیور کو کیوں مارا؟ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو اس عورت کو نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، جتنا سوال میں نے تم سے کیا ہے اس کا جواب مجھے دو، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جب اس عورت نے سلطان کو غصے کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی کہنے لگی، سلطان معظم، میرے بیٹے نے اپنے چچا کا قتل غصے میں آ کر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وقت میں ایک زمین خریدی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے میرے شوہر کے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن ہمارے حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے اس ادھار کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر بہت جلد اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل میرا شوہر ہی تھا۔ میرے شوہر کے مر جانے کے بعد گھر کی ساری باغ ڈور میرے بیٹے نصیر الدین نے سنبھال لی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مزدور بن گیا تھا اور لوگوں کے گھر بنا دیتا تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی زیادہ صفائی بھی نہیں تھی کہ لوگ اس کے کام کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلدی اس کا قضا اتار دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بیٹے کا چچا سے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے اور ہر روز ہی ہمارے گھر میں آ کر شور مچاتے تھے۔ کچھ دنوں بعد تو اس نے حد ہی کرنا شروع کر دی تھی
اور اب بہت برے لوگوں کو ہمارے گھر بیچ کر گاما کروایا کرتے تھے، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا کرتے تھے۔ اندر میری بہو اکیلی موجود تھی، اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور منع کر دیا کہ ابھی اس وقت امی اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں تو وہ دروازہ نہیں کھول سکتی۔ لیکن اس کے باوجود میرا دیور مسلسل دروازہ ہی توڑ دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میری بہو نے میرے دیور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کر کمرے کے اندر سے خود کو بند کر لیا۔ میرا دیور بہت شاطر انسان تھا، وہ سب چیزوں کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے موقع کی نیت کا جان کر میری بہو پر غلط نگاہ ڈالی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ برا وقت میں وہاں پہنچ گئی اور میں نے ساری چیزوں پر قابو پا لیا اور اپنے دیور کو گھر سے بھیج دیا۔ میں نے اپنی بہو کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا مردوں کے ایسی بات نہیں بتاتے، لیکن اس نے بدھو نے ساری باتیں رات کو میرے بیٹے کو آتے ہی اس کے گوش گزار کر دی اور اس نے یہ بات بھی اس کو بتا دی کہ اس کا چچا اب قتل کر دیں گے۔ گھر آنے کے بعد وہ بہت زیادہ مطمئن تھا اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ بات سن کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میرا بیٹا قتل کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات جیسے ہی آپ کو معلوم ہو گیا فوراً ہی میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سلطان معظم میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے کسی غلط انسان کو نہیں مارا تھا۔ مجھے آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو ایک بھی صفائی کرنے کا موقع نہیں دیا اور اس کو خصوصی ٹھہرا کر موت کی نیند سلا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے واقعے سننے کے بعد صرف اتنا ہی بولے تھے، تمہارے بیٹے کے پاس کچھ ایسا موجود تھا جس کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا ہو۔ اس سوال پر دربار میں موجود تمام درباری حیران ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ جذباتی الفاظ بولتے تھے، لیکن انہیں کچھ ایسا نہیں بولا تھا، بلکہ یہ سوال ہی بہت عجیب تھا۔ اور چند پل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی۔ چند پل بعد جو بات اس نے بتائی وہ اس کو بھی حیران کر گئی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا اکثر اوقات نقشہ نگاری کرتا رہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا تھا اور ایک پرچے پر نہ جانے عجیب سی لکیریں بناتا رہتا تھا، اور اکثر اوقات یہ بات مجھے بتاتا تھا کہ دیکھنا ماں، ایک دن میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا اور بہت آگے جاؤں گا، یہ نقشہ میری پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی سلطان معظم کہ میرا بیٹا میری دنیا بدلنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس عورت کو حکم دیا کہ تمہاری بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں فوراً ہی وہ نقشہ دے تاکہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں وہ مسئلہ ہو جائے۔ اس عورت نے سلطان کے حکم پر فوراً ہی بجا لایا اور ایک سپاہی کے ہمراہ وہ نقشے کو بھیج دیا۔ سلطان نے جب وہ نقشہ کھول کر دیکھا تو انہیں بہت چیزیں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کے ہمراہ قبرستان آ گئے تھے اور مزدوروں کو حکم دیا تھا کہ مزید اس قبر کو کھولا جائے، اور جیسے اس قبر کو کھودا گیا تو وہ حیران ہی رہ گئے کیونکہ اس قبر کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ یہ چیز دیکھ کر فوراً ہی وہاں کے موجود گورکن کو بلایا گیا۔ گورکن کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکن کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے نصیر الدین کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے، نہ کیا تم نے اس بات سے ناواقف ہو؟ مجرم کی مدد کرنے والا بھی مجرم کہلاتا ہے۔ آدمی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب کرنے کے لیے نصیر الدین نے کہا تھا۔ ہم دونوں بچپن ہی کے بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو یہ دوستی میں غداری ہو جانی تھی، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکن کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ نصیر الدین اس وقت کہاں ہے؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے قبر کھشائی کی تھی تو وہاں پر نصیر الدین کی لاش بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا کفن موجود تھا۔ اس وجہ سے سب لوگ حیران ہو گئے۔ گورکن یہ بات بتانے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن سلطان نے گرجتی ہوئی آواز میں اسے بولا کہ نصیر الدین اس قبر سے نکلنے کے بعد سپاہی نے یہ سنا کہ گاؤں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سلطان وہ فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگ سلطان کو بہت حیرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطنت کے بادشاہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن سلطان نے کسی بیوی پر بھی توجہ نہیں دی اور فوراً ہی نصیر الدین کے ٹھکانے پر آئے، جہاں کا راستہ گورکن نے بتایا تھا۔
سلطان اس کے گھر کے بہت قریب موجود تھے اور ایک انسان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ انسان ایک گھر بنا رہا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نصیر الدین موجود تھا جس کو بڑے مجمع میں پھانسی بھی دی جا چکی تھی۔ اس نے بھی سامنے سلطان کو دیکھا تو ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ موجود تھی جس دن آخری خواہش کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ تم سارا معاشرہ ہم تمہاری ماں کی زبانی سن چکے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ، تم زندہ کیسے بچ گئے؟ اس بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ نصیر الدین نے یہ بات سنی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، میرے گلے کی ہڈی بڑی ہے۔ جو مجھے پھانسی دی گئی تھی تو گلے کی ہڈی اس وقت بند نہیں ہوئی تھی اور سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میں نے اپنی سانس روک لی تھی اور اب سب کو یہی لگا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ لیکن وہ انسان ایک اچھی انسان نہیں تھا۔ اس نے میری بیوی پر گندی نگاہ رکھی ہوئی تھی اور وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، بہت سے معصوم لوگوں کے جائز داروں کو ہڑپ کر لیا تھا۔ میں یہ منصوبہ کافی دنوں سے بنا رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی قبر کے لیے نقشہ بنا رہا تھا تاکہ میں اپنی قبر کے اندر ہی پہلے ہی سارے انتظامات کر لوں۔ میری سوچ کے مطابق جب میں نے اس کا قتل کیا تو اس وقت ہی وہ سرنگ بھی تیار ہو چکی تھی اور میں یہاں سے گاؤں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں اور گھر میں یا گھر والوں کے لیے تعمیر کر رہا ہوں۔ اس گھر میں تقریباً اب 10 سے 15 دن کا کام رہ گیا ہے۔ جیسے یہ کام مکمل ہوگا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤں گا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو نا کہ تم ایک پھانسی کے مجرم ہو، تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی ایک بار پھر مسکرایا، کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے، لیکن اتنا قانون بھی نہیں جانتا ہوں۔ جب ایک انسان کو پھانسی دی جائے اور اس پھانسی سے بچ جائے تو اس کو دوبارہ پھانسی نہیں دی جاتی بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ واپس لوٹتے ہی ان کے وزیر نے انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ نصیر الدین کا چچا بھی دنیا فانی سے آج روانہ ہو چکا ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس کو موت آئی ہی نہ ہو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ راجہ کہانی۔